नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो वायरस फैला हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे हम सबको आफ़ियत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमने लास्ट टाइम हमने सूरत अन-निसा शुरू की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसकी आयत नंबर 50 करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में 49 करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में हमने शिर्क के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह को शिर्क किसी भी हाल में पसंद नहीं है। अगर कोई भी इंसान क़यामत के दिन अपने गुनाह लेके आएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी गुनाहों की वजह से जब उसको सज़ा मिलेगी तो आखिरकार उसको वहाँ से दोज़ख से निकाल लिया जाएगा उसके ईमान की वजह से और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये मोमिन की बात नहीं हो रही, मोमिन का तो किस्सा ही फ़र्क है ना, उसके बारे में इंशाल्लाह आगे आयत आएंगी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बात वो हो रही है कि जो इंसान गलतियाँ करेंगे, जो गुनाह लेके जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, आखिर में जब जो आग है उसके गुनाहों को धो देगी तो आखिर में वो इंसान को जन्नत में भेज दिया जाएगा बिकॉज़ उसने शिर्क नहीं किया होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शिर्क करने वाले को की सज़ा ये है कि उसको वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और इसके बाद देखिए कि शिर्क के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं। ये आयत इतनी खूबसूरत हैं कि एक एक आयत में इतना बड़ा सबक है कि अगर हम अपने ऊपर इसको अमल के लिहाज से तारीख कर लें तो आप देखिए कि हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला, हैरत है ना इन लफ्ज़ों में, जैसे वैसे कहते हैं अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को, युज़क्कूना, जो पाक करार देते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, कि ए नबी क्या तूने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो अपने नफ्सों को खुद ही से पाक कहते हैं कि हम तो बड़े नेक हैं। देखिए अगर ये आयत अहले किताब के बारे में देखी जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं कि इनका कहना क्या था कि हम तो बड़े नेक हैं, हमारे पास तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इतने पैगम्बर, देखिए शुरू से आखिर तक जितने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जब उनके दो बेटे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से फिर आगे जितने नबी आए वो इन्हीं में से आए थे। तो ये बड़ा इतराते थे कि सारे नबी हमारे पास हैं और सारे किताबें हमारे पास हैं और हम तो अहले इल्म भी हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते थे और कहते थे हमें तो दोज़ख में कोई आग ही नहीं छुएगी, हाँ अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हुई तो कुछ देर के लिए हमें दोज़ख में भेजा जाएगा, वहाँ से निकाल के हमें जन्नत में भेज दिया जाएगा। और ये गुमान करते थे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला वही चीज़ खोल के लाते हैं। तो आज देखिए क्या हम मुसलमानों का ये नहीं है, हम कहते हैं कि नहीं मुसलमानों ने तो कोई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो दोज़ख की आग भी नहीं देखनी। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहना कि चलो चलो मुसलमानों ना, बस ठीक है तुम जन्नत में चले जाओ, हमारे अमाल नहीं देखेंगे। अब देखिए ये वो कौम है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम थी ना, हर लिहाज से फेवरेट थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पूरे जहानों पे, एक जहान ही आलमीन, कि पूरे जहानों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको फजीलत दी थी, इतने फेवरेट थे। तो बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी जो चीज़ें, उनके अंदर की जो बुराइयां थी ना, कैसे खोल खोल के बयान की। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह तेरा एहसान है कि अब कोई नबी नहीं आना और अब कोई किताब नहीं आएगी, वरना हमारे बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बताते और हम किस मुंह से वो देखते कि अल्लाह हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अपने मुंह से अपनी तारीफ़ बयान करते हैं। अब देखिए कि अहले किताब तो ऐसे करते थे, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जैसे हम कभी किसी को कहते हैं ना, कभी कोई नसीहत करेंगे तो वो फ़ौरन एक सेकंड में कहेगा नहीं नहीं मुझे सब पता है। पर्दा जो होता है वो दिल का होता है, नीयत क्या होता है, मैं बड़ी नेक हूँ। आप किसी इतनी सी बात किसी को कह दें, वो आपको जान नहीं छोड़ेगा जब तक वो पक्का ये इरादा उसका होता है कि मैं किसी तरह से उसको बता दूं कि मेरी तो दादी भी नेक थी, तो मेरे दादा भी नेक थे, तो मेरे नाना इतने बड़े आलिम थे, तो फ़लाँ ऐसा था, फ़लाँ ऐसा था। तुम क्या समझती हो, नमाज रोज़ा हज ज़कात तो अपनी अपनी बात है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। मैं तो बहुत नेक हूँ क्योंकि मैं तो ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। अपने ऐसे लोगों से आपकी अक्सर मुलाकात हुई होगी
گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی چیز بیان کرتے ہیں، اے نبی حیرت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو خود ہی سے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پاک ہیں، بل اللہ، بلکہ اللہ یزکی پاک کرتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو پاک کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، چننا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ مومن بندوں کو چن لیتا ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے لوگوں میں اپنی پورے اللہ کی مخلوق ہے نا، ان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پک کر لیتے ہیں ان لوگوں کو۔ بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے وہ پاک کرے، اپنے منہ سے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور نہ ہی وہ ظلم کیے جائیں گے فتیلا، دھاگے کے برابر بھی۔ دیکھیے قرآن کے جب ایسے لفظ پڑھتے ہیں نا تو اللہ پہ اتنی محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ، دیکھیں یہ الفاظ اللہ کے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جب آپ پڑھتے ہیں نا اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جب سمجھ آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ لفظ ادا کیے ہیں، اور الحمدللہ وہی لفظ ہم بھی ادا کریں، کتنا بڑا مقام ہے۔ جب ہم عمرہ یا حج پہ جاتے ہیں تو ایک کتنی خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے نا، جب ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو پہلی چیز ہمارے مائنڈ میں کیا ہوتی ہے کہ اس سے سارے نبیوں نے جب سے دنیا بنی ہے، خانہ کعبہ تو تب سے تھا نا، اور اس کا طواف بھی تب سے ہو رہا ہے، تو اس زمین پہ کتنے نبیوں کے پاؤں آئے ہوں گے، کتنے فرشتوں کے پاؤں ہیں، تو ان پاؤں پہ پتہ نہیں میرے پاؤں بھی اس جگہ پہ لگ رہا ہے۔ آج میں اس مقام پہ الحمدللہ کہ میرا پاؤں اس جگہ پہ ہے جہاں پہ نبیوں کے پاؤں تھے، اللہ اکبر۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا، کہ ایک دھاگے کے برابر بھی۔ آپ نے کبھی کھجور کو، ڈرائی کھجور کو دیکھا ہے؟ ڈرائی کھجور کو جب بھی آپ کے پاس آئے گا نا، سو چھوارا بھی کہتے ہیں پنجابی میں، اس کو اگر کھول کے آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو دیکھیں ایک گودا والا سائیڈ ہوتی ہے اور ایک اس کی گٹھلی ہوتی ہے، تو جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں نا تو ایک باریک سا ایک جھلی آپ کو نظر آئے گی، وہ اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ اے انسان تم پہ فتیلہ کے برابر بھی قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا، جو اعمال تم لے کے آؤ گے تمہیں اسی کا برابر بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ جتنی ایسی آیات دیکھ کے جب ہمیں ہوتا ہے نا کہ اللہ نے ظلم نہیں کرنا، پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، تو یہ بہت ڈر والی آیت لگتی ہے مجھے۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمارے اعمال اس قابل کہاں ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ان کو پیش کر سکیں گے، اور اگر آپ نے انصاف کر دیا اس دن تو یا اللہ ہم تو برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ آپ بس اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کر دیجئے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں یا رب العالمین، اور ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انظر، دیکھو دیکھو اے نبی، دیکھیں ساری آیات میں نا آپ ان کی جب ہم پڑھتے ہیں ایسے تو فیل کیا کیجئے، بول کے فیل کریں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو دیکھو ذرا، کیف یفترون، کہ کیسے گھڑتے ہیں علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ۔ دیکھو دیکھو یہ کیسے اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، کیسے افترا کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر یہودی جیسے کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو، ہر آیت کو اپنے اوپر لے کے دیکھیے کہ ہم قرآن کی آیات جب ہمارے سامنے آتی ہیں، حلال حرام کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں پہ منع کیا ہے ان چیزوں پہ ہم منع ہو رہے ہیں؟ تو ہم اللہ پہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی آج کل کے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا ہم الحمدللہ اور تو سارا کام کرتے ہیں، پر یہ چیز میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی کہا ہے۔ دیکھیں نہ کرنا اور بات ہے، نہیں ہوتا نا تو نہ کریں، لیکن اگر آپ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، نہیں نہیں قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہو جاتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسا جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، وَكَفَى بِهِ، اور کافی ہے بِهِ، اس کا، کس کا، اس جھوٹ کا جو وہ بولتے ہیں، اسمن گناہ ہونا، مبیناً کھلا، واضح، اس کا جھوٹ ہونا اتنا بڑا ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی. دیکھیں قرآن میں اکثر آپ نے سنا نا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی مطلب بدل دیتے ہیں، جی تشریح میں وہ بدل دیتے ہیں. اب میں آلویز یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں قرآن جب آپ خود پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کی آیات بینہ آیات ہیں. اس میں جو متشابہات ہیں نا وہ اتنی تھوڑی سی ہیں جن کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہ غائب کا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا. وہ جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، ہمیں وہ سمینا باتانا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے. آگے کیا ہونا ہے، کیسے حساب ہونا ہے، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے. اب یہ جو ایسے جب ہم بات ہوتی ہے نا کہ نہیں قرآن میں تو ہمیں نہیں سمجھ آتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے بینہ آیات ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کا ترجمہ صرف پڑھ لیں گے آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے کہ قرآن کی وہ آیات جن پہ عمل کرنا ہے نا ان پہ کوئی شک نہیں ہے. وہ اگر آپ قرآن سے پوری آیات لیتے ہیں، دیکھیں کہ جھوٹ نہ بولو، چگلی نہ کرو، ہمسائے کے ساتھ ایسے سلوک کرنا ہے، ماں باپ سے ایسے کرنا ہے، بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے، خاوند کے حقوق کیا، دوستوں کے کیا، جاب پہ جاتے ہو کتنی ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر آپ حاکم ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. جب عمل کرنے والے ہم بن جاتے ہیں نا، سمینا و اطانا کرنے والے بن جاتے ہیں، ہمیں سب سمجھ آ جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پھر جھوٹ بولنا یہ ہوگا کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جن چیزوں کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے ان کو انڈر لائن کر لیں. اور آپ اب تو دیکھیے قرآن ایک فون کے ایک کلک کے اوپر قرآن ہے. آپ کو ایک سے ایک عالم مل جائیں گے جن کو آپ سن سکتے ہو کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. عمل والا قرآن تو بینہ ہے، اس کے لیے تو آپ کو کسی کی آنیسٹلی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ قرآن از ناٹ اونلی کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو سر کے اوپر رکھ کے چلو جی اس کو گزار دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مہندیوں پہ ہم لوگ کیا حشر مچاتے ہیں. اور یا پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، یہ قرآن عمل کے لیے تھا نا، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہم قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کا عمل تو بند ہو گیا اور اب ہم قرآن کھول کے بیٹھ کے اب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو اس کا ثواب پہنچاؤ. اس انسان نے جس نے میں بھی زندگی میں کبھی قرآن بھی نہیں کھولا ہوگا. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا پتہ تھا، سارے آپس میں ان کو پتہ تھا کہ ہی واز ناٹ ویری مچ انٹو ریلیجن. انہوں نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا ان کو اتنا نہیں پتہ تھا. لیکن جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جو بھی انہوں نے کل تھا، سیکنڈ ڈے تھا، تو ان کی وائف رو رہی اور وہ بتا رہی تھی کہ میں نے 100 پتہ نہیں کتنے قرآن پاکستان میں وہ جو جیسے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں نا پڑھنے کے لیے ڈفرینٹ مدرسوں میں، کہ اتنے قرآن ان کے لیے پڑھے گئے، اتنے قرآن پڑھے گئے. اور وہ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ قرآن دیکھو جو زندگی میں عمل کی کتاب ہے، وہ بعد میں اتنے قرآن پڑھے جا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر دیں گے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہنے کا کہ اس کا اجر نہیں ہوگا یا کچھ بھی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دیکھیں ہماری نیتیں کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کی. اللہ شاید مان ہی جائیں ایسے، لیکن آپ اس کی اصل دیکھیں کہ قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے. اس کو اس طرح سے نہیں ہے کہ جب آپ نے کوئی فوت ہو گیا تب کھولنا ہے، یا بیٹی کی شادی کی ہے تو آپ نے سر پہ رکھ کے اس کو گزار دینا ہے اور برکتیں نازل ہو جائیں گی یا ایسے ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے. ہم جو یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں نا، یا رب العالمین ہر آیت ہماری زندگی میں ایک ایک لمحے میں طاری ہو جائے، ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. دیکھیں آج میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے ایک وائرس اللہ کی مخلوق ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ کتنے بندے اس سے مر رہے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پہ نہیں گرتا، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ پتا گرا ہے یا نہیں ہے. آپ کبھی خزاں میں جا کے باہر دیکھیں کتنے پتے گرے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا معاملے ہے یہ سارے کے سارے نا. تو آج جیسے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں ان چیزوں سے، اور گھبرانا بھی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں ان چیزوں سے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف پکار رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور وہ توبہ کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میں جو توبہ کرنے والا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اس دنیا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم توبہ کر کے اس پہ جمنے والے بن جائیں.
کیونکہ اتنی خوبصورت آیات ہیں توبہ کی کہ پھر جب وہ پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے یا اللہ سارا دن توبہ کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول کرتا رہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہم سب سے ہو جاتی ہیں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔